अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के लाइव स्टूडियो में बैठे हैं तो यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हमारी है वो इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से, इंटरनल मसाइल के हवाले से हैं। फिर आप एक्सटर्नल मसाइल पे देखें जिसमें क्या हम बैनुल-अक़वामी तौर पे देखते हैं कि जनाब ईरान और अमेरिका की जंग जो है ताहाल सीज़ फायर तो मौजूद है, लेकिन एक टेंशन मौजूद है कि किसी वक्त भी ये जंग अगर शुरू हो गई तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अपनी जो माशी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान क्या इस खत्ते में दीगर ममालिक की तमाम की मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। अब एक आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से तमाम माशी मसाइल जो हैं वो इस वक्त तमाम तरक्की पज़ीर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में भी उनकी वजह से जो नक़ल हमल में जो पाबंदियाँ हैं या रुकावटें हैं उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। ये अपनी जगह है। अब उसकी वजह से हमें इंटरनल पॉलिसीज जिसमें कि पाकिस्तान की हम अब से बात करते हैं तो पाकिस्तान की अपनी जो मुल्की जो इंटरनल जो हम माशी पॉलिसी देखते हैं या सियासी पॉलिसी देखते हैं उसमें हम कुछ जगहों पे हम हद व तनकीद भी करते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर माह मई है और माह मई में ही बयानुल मरसूस जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, 10 मई को बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर इसको मनाया गया और हर साल 10 मई को मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान भी किया। अब बात यह है कि बयानुल मरसूस जो है पूरा महीना जो है इस हवाले से कुछ तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा आप देखें कि ग़ज़वे लिल हक़ यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी जंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान से टेंशन अलग है, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से माशी तौर पे जो है हम थोड़ा सा स्टक हुए हैं। अब ये तमाम जो है एक हम कॉम्प्रहेंसिव तौर पे एक मसाइल मशक्क़ात देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे अपने ताजिर सनतकार इससे मुतासिर होते हैं। अवाम यकीनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे शदीद तरीन मुतासिर होते हैं जब ताजिर पेट्रोल की मसनूआत बढ़ने की वजह से अपनी अशिया ख़ुरोनोश हो या उनके जो भी मसनूआत होती हैं उसकी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 415 से 16 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल होने की वजह से तमाम अशिया ख़ुरोनोश समेत तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। अवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सब्र करके बैठे हैं कि वो सिर्फ इसलिए कि ईरान और अमेरिका की जंग की जो असरात हैं सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के अवाम बहुत सब्र के साथ जो है हुकूमत की हर जो उनकी ऐलानात होते हैं चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो उसको सब्र के साथ जो है तस्लीम कर रहे हैं, तस्लीम खम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की वहदानियत उसकी यगानियत की को बरकरार रखते हुए हम किसी किस्म की शोरश नहीं होने देते कि कोई दुश्मन हमारा जो है इससे फ़ायदा उठा सके। बात यह है कि अब बजट आने वाला है और इस बजट में आने के साथ साथ जो है आपको पता है कि उससे पहले मुशावरत का सिलसिला शुरू होता है जिसमें कि SMEs होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसके अलावा दीगर बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात होती है या जितने बड़े हमारे लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर हैं उनसे भी मुशावरत होती है। मुशावरत क्या होती है उसका तस्लीम किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन 10 जून को जो है वो बजट है, 10 जून 2026 को बजट है। उससे पहले हुकूमत की तरफ से मशावरत हो रही है। हमारे सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर होते हैं माशी तौर पर तो SMEs होते हैं यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो आज हम इस पर ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जनाब के ये जो माशी मुश्किलात आई हैं इसमें बड़े जितने भी लार्ज सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो सह लेते हैं, लेकिन छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या छोटे जो दुकानदार होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। दूसरी जानिब FIBR के टैक्सेस के हवाले से भी जो है काफ़ी से ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो लिहाजा आज हम इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे और एक मखसूस वक्त में हम कोशिश करेंगे इन तमाम नुकात को जो है हम मरबूत तौर पर जो है उसको हम कवर कर सकें। तो आज सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करा दूँ जो मेरे साथ आज मेहमान हैं स्टूडियो में, उनसे मैं आपके तरफ बनाऊँ तो मेरे पहले मेहमान आज जनाब मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब, ये हैं चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद रजिस्टर्ड के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जावेद शम्स साहब, ये जावेद शम्स साहब हैं सदर हैं कराची डिवीज़न के हैं, ये अंजुमन ताजरान सिंध के। थैंक यू जावेद शम्स साहब। तो आप भी तशरीफ़ लेकर आए और हम गुफ्तगू का आगाज़ हम काशिफ साहब से शुरू करते हैं। काशिफ साहब, आपके बहुत सारे बयानात भी हमने देखे, निगाहों से गुजरे कि जिसमें कि स्मार्ट लॉकडाउन पे आपने काफ़ी तनकीद की, FBR की पॉलिसीज़ पे तनकीद की, अमन अमान पर तनकीद की। तो स्मार्ट लॉकडाउन से आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बिलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। बिलाल भाई देखिए बात ये कि लॉकडाउन जो हमने देखा था आज से 4-5 साल पहले लॉकडाउन, जी वो एक लॉकडाउन हमें समझ आता था, एक बीमारी पूरी वबा पूरी दुनिया में चल रही थी और उस लॉकडाउन में हमने गवर्नमेंट का साथ भी दिया, काफ़ी नुकसान भी हुए, बहुत लोग धुल भी गए, बहुत लोग इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। हमने पूरी दुनिया में देखा लाखों लोग इस दुनिया से रुखसत होते हुए और हमारा कारोबार भी समझने बह गया।
لیکن اب یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ نہ دیکھیں ہمیں یہ بولا گیا تھا میٹنگ میں جو یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، یہ پہلے کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہم لگانے جا رہے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جن علاقوں میں ہوتی ہے، کراچی میں، پورے پاکستان میں، اس سے وفاق نہیں لگا ہے، اور جو ریٹس ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں انکریز ہو، مطلب اس میں ہم کم کریں گے اور آپ لوگوں سے فائدہ ہوگا۔ مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں آج پورا ایک مہینہ ایک دن ہو گیا کہ نہ بلکہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ کچھ ایسے علاقے تھے جس میں لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے ہوتی تھی، 3 گھنٹے ہوتی تھی پورے دن کے اندر، میں نے دیکھا کہ 8-8 گھنٹے ہو رہی، 12-12 گھنٹے ہو رہی، بالکل، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ریٹ انہوں نے کم کی، آپ بل میں دیکھیں اور ریٹ بڑھ کے مزید بڑھا دی۔ اس لاک ڈاؤن سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے ظاہر بات جو کسٹمرز ہیں، آپ گرمی دیکھیں کراچی کے اندر 40، 42، 41، 38 یہ چل رہی ہے، شدید گرمی ہے پورے پاکستان میں۔ تو پورے پاکستان کی میں بات کروں گا، جو کسٹمر جو مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 5-6 بجے کے بعد، اصل میں وہ 7، 7:30 بجے آتے ہیں، 9:05 پہ 9:10 پہ موبائل آ جاتی ہے، طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، تاجروں کے ساتھ جبرن جو مارکیٹس بند کروائی جاتی ہے، اور ان کا دوسرا جو سیکشن یہ ہے کہ یہ آتے ہیں بند کرواتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا بھی آپ کچھ کمنٹ پاس کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہاں کا رول ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ کو تو فائدہ پہنچ ہی رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تاجروں کا عوام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس سے ہم اور مزید نقصان کی طرف جا رہے ہیں، ویسے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، ہمارے کاروبار نہیں ہے، ہم پھر بھی ٹیکسز دے رہے ہیں۔ کراچی دیکھیں ٹیکس دیتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ پھر پاکستان، یہ دیکھیں نا، آپ وفاق کو سوچنا چاہیے۔ میں نے یہ آپ نے بولا کہ آپ مطالبہ کیا، 3-4 دن پہلے مجھے پتا تھا کہ اس میں توسیع کر دی جائے گی، میری کوشش یہ تھی، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے مطلب وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، خدا را آپ کی آپ کسی منصب پہ آپ فائز ہیں تو آپ یہ آواز اٹھائیں۔ لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن آواز اٹھائے جی، اسمارٹ لاک ڈاؤن پہلے سے پہلے سی ایم ہاؤس میں ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی تمام تاجران سے، تو وہ جو مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ کیا وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں میٹنگ میں جو بات ہوئی تھی وہ رات 10 بجے کی تھی کہ 10 بجے جو ہے وہ اپنا ریسٹورنٹ بند کر دیں گے۔ اچھا نہیں، مارکیٹ جو ہے وہ 8 بجے کا ٹائم تھا کہ ہم 8 بجے بند کروائیں گے، مشاورت بھی سارے تاجروں کی تو 9 بجے بھی لے کر آئے۔ اچھا ہم نے اس لیے اوکے کیا تھا کہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی تھی کہ دیکھیں میں فائدہ عوام کا بھی ہے، تاجروں کا بھی ہے، بل میں ریٹ کم ہوں گے، لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہوگی، فائدہ جو تاجروں کا بھی عوام کا بھی ہے، تو ہم نے کہا چل 1 مہینے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پر ہم نے اوکے کیا تھا۔ لیکن ہم 1 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں سوائے حکومت کی، وفاقی حکومت پورا فائدہ لے رہی ہے، پورے پاکستان میں یہی اندھا قانون ہے۔ مطلب اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ؟ ہاں حکومت کو ہے نا، میں بالکل، حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ حکومت کو فائدہ ہے، بجلی بچ رہی ہے۔ کہاں بچ رہی ہے؟ بالکل بچ رہی ہوگی، آپ دیکھیں نا ہماری مارکیٹ جو بند ہوتی تھی، ہم اپنی مارکیٹ کی بات کریں، ساؤتھ کے علاقے میں آ جائیں، میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں، 11 بجے، 10:30 بجے، 10 بجے، 9 بجے کوئی مارکیٹ بند نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں صدر الیکٹرانکس مارکیٹ ہے، اس طرح ہماری کراچی میں بہت سی ایسی مارکیٹ ہیں، 11 تو بج ہی آتے ہیں۔ نہیں آپ یہ جو اب ہم 9 بجے بند کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم لگا لیں۔ آپ ساؤتھ سے باہر آ جائیں، سینٹرل پہ آ جائے، کاشف نہیں، میں پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں، پوری کراچی کے اندر میں بھی رہتا ہوں، کراچی شہر کے اندر، تو میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جناب عالی مین مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، علاقے کی ساری دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ تمام جو دکانیں 12-1 بجے تک، ہوٹل جس کو 11:30 بجے بند کرنے کا کہا گیا تھا، چائے کے ہوٹل کی خاص طور کی بات کریں، وہ رات کے 3-3 بجے تک کھلے رہتے ہیں، تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح تو ایس او پی۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں بلال بھائی، دیکھیں آپ نے بات خود ہی آپ نے سوال کر دیا، جواب دیکھیں یہ کہ ہوٹلز دیکھیں، آپ دیکھیں ہوٹل کیوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر قانون کو لاگو نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تاجروں کے ساتھ ہی جبرن اے سی صاحب آتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں، ایس ایچ او صاحب آتے ہیں، ڈنڈے ہم پہ چلتے ہیں، اس سے کہ ہم ریونیو بھی ہم دینے والے ہیں، ہوٹل والا نہیں دے رہا، ریسٹورنٹ والا دے رہا نہیں دے رہا، لیکن ہم دے رہے ہیں۔ جب میٹنگ ہوتی ہے اس وقت آپ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بالکل کرتے ہیں، بالکل یہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے 1 مہینے کے لیے ہم نے دیکھا نا کہ گرفتاری سیل اس پہ تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اس پہ تو آپ دیکھیں ہم کیوں نہیں بات کی جب سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ لوگ مشاورت کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتا تھا اس طرح گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہ 2019 میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، دکان سیل ہوئے، اس وقت بھی ہوئی تھی یہ باتیں، اس وقت ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں بہت فرق ہے، اس وقت بیماری تھی، اس وقت سیریس میٹرز تھے، اب کیا ہے؟ لیکن یہ کہ ابھی بھی تو ایک سیریس میٹر ہے یار، کیا سیریس میٹر ہے؟ اگر مثال کے طور پہ حکومت بجلی اس لیے بچانا چاہ رہی ہے کہ فرنس ہال سے بجلی نہ بنے، 1 مہینے میں ہو گیا، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیا ہوا 1 مہینے میں؟ آپ کی لوکل گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، ہم یہ سانس لے رہے ہیں، اس پہ بھی اگر ان کا بس چلے تو اس پہ بھی شاید ٹیکس لگا دیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے۔ میں ذرا جاوید شمس کی طرف ہی چلتا ہوں، جاوید شمس سے پوچھ رہے ہیں۔ جی جاوید صاحب، آپ تو سینٹرل میں رہتے ہیں، یہ ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں، سینٹرل کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے بہت اہم وقت پہ بلایا۔
سب سے پہلے تو میں وقت تو گزر گیا 10 مئی کا، لیکن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور تمام افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں عزت و وقار میں دنیا میں وہاں پہنچایا جہاں لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی۔ بے شک بے شک۔ اب آ جاتے ہیں مسائل کی طرف۔ سالوں سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، لیکن تماشا لگا ہوا ہے انتظامیہ کا نا، تماشا لگا ہوا ہے۔ پھر مجھے فون آئے گا، میسج آئے گا کمشنر آفس سے، ڈی سی آفس سے، فلاں جگہ سے کہ شمس صاحب آپ سخت بولتے ہیں۔ کاشف بھائی تو بہت سادہ آدمی ہے، بہت معصومیت سے جواب یہ میسج آتا ہے آپ کے پاس؟ بالکل آتا ہے سر، بالکل کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ آئندہ میٹنگوں میں بلایا نہیں جاتا۔ نہ بلاؤ بھائی۔ اچھا، تو بھائی ٹیکس تو ہم دیتے ہیں نا، بائیکاٹ کر دیتے ہیں آپ کو۔ کراچی میں 20 لاکھ سے زائد چھوٹا تاجر ہے جو اسمال ٹریڈرز کہلاتا ہے، بے شک، جو کراچی کی نہیں پاکستان کی بیک بون ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا بلال بھائی، ہو کیا رہا ہے؟ بانٹ دیے گئے، خرید لیے گئے علاقے، میری دکان بند کر کے، ان کا گودام بند کر کے، ٹھیلے والے کو روڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے، پتھارے والے کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہوٹل والے کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ ہمیں بتا دینا، ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ بلال نظر کیانی صاحب ہم سے میٹنگیں کر رہے ہیں، ہم سے ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم نئے آنے والے 5 لاکھ لوگوں کے لیے ان کو ریونیو جنریٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دکاندار کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے دکاندار کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے، ہماری دکان کی 4 دن سیلیں نہیں کھولی جاتی ہیں۔ ایک AC اسسٹنٹ کمشنر، سر وہ میرا ملازم ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں، یہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہمارا ملازم ہے، ہمیں کہتا ہے کہ جس کو گرفتار کر کے موبائل پہ بٹھا دو۔ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں بات کمشنر آفس کی اور DC صاحبان کی اور میئر کراچی کی مل کے ایک گٹھ جوڑ بنی ہوئی ہے، سچ بات یہ ہے۔ اور اس گٹھ جوڑ کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی جو ہے وہ سر مارکیٹیں دکانیں وائلیشن کر بیچی رہے ہوئی ہیں؟ ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں نا، ایک ہی مارکیٹ میں 25 دکانیں بند ہوتی ہیں، 15 دکانیں کھلی ہوتی ہیں 11 بجے تک۔ کہاں سو رہا ہے SHO؟ کہاں سو رہا ہے اسسٹنٹ کمشنر؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ دیکھیں معاملات بہت خراب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تمام دکانیں وہی کھلی ہوتی ہیں کہ دودھ کی دکان ہے، بیکری ہے، ہوٹل ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہماری الیکٹرانک مارکیٹ، جی بالکل صحیح، ملیر کی، لانڈی کی، بلدیہ کی، UP کی، اب 40 دکانیں ہیں، اس میں سے 25 دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ 12-15 دکاندار کچھ لوگوں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر لینا، ہماری طرف نہیں آنا۔ اب وہ کچھ جو بھی دیتے ہیں ان کو پیسے، آپ اس کی شکایت نہیں کرتے؟ دیکھیں شکایت کیا کریں، میں اپنے تاجر کی شکایت کر دوں گی، میرا تاجر پیسے دے رہا ہے۔ بھائی آپ لینے والے بن رہے ہو تو ہمارا بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے نا۔ آپ یہ جو الزام میں ان پہ لگا رہا ہوں، اس کے ثبوت ہیں، اس کی فوٹیج موجود ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو جن حالات میں کر رہے ہیں، جنگ تو جب شروع ہوگی سر دنیا کے اندر، کراچی میں تو آج بھی کاروبار جنگ کی حالت میں ہو رہا ہے۔ بالکل، آدھے سے زیادہ شہر کو انہوں نے توڑ پھوڑ کا شکار کیا ہوا ہے۔ میئر کراچی صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہیں اللہ انہیں عزت دے، انہیں میئر بنایا گیا ہے، لیکن وہ کراچی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ہماری دکانوں کے آگے روڈ ٹوٹے ہوئے۔ آج 45 دن سے لیاقت آباد سے ڈاکخانے تک، لیاقت آباد سے آپ کا غریب آباد تک، ادھر آپ کا ناظم آباد والا روڈ، اس طرف چلے ہیں ملیر والا روڈ، ادھر اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن والے روڈ کھود کے ڈالے ہوئے ہیں۔ 2-3 کام ایک ساتھ چل رہے ہیں، روڈوں کی استرکاری کا کام بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نئی گیس کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں، LNG کی لائنیں۔ روڈیں جو خراب ہوئی ہیں، سڑکیں جو خراب ہوئی ہیں، اس کو گیس کی لائن جو ڈل رہی ہے۔ سر آپ نے جو ہے میرا خیال آپ کے پاس فوٹیج ہوگی، آپ چلائیں گے، لوگ دیکھیں گے، یہ دیکھیں کہ جو دھواں اٹھ رہا ہے وہاں پہ اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، دکاندار بھی ہے، رہائش بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ اب ہم جا کر ایک پٹیشن لگائیں سنائی کورٹ کے اندر کہ جی میئر کراچی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں، اس نے لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے یہ کام کیا ہوا ہے۔ یہ تو انفراسٹرکچر پہ بات ہوگی، نہیں انفراسٹرکچر کی بات، آپ کا ذاتی رائے ہے کہ تاجروں کو سب سے زیادہ جو اس وقت جو پریشانی ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو سخت قسم کی گرمی ہے، گاہک گرمی میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں شام کو آتا ہے گاہک، پھر رات کے 8 بجے 9 بجے دکانیں بند کرنی ہوئی رہتی ہے۔ میں آپ سے بھی بات کروں گا، میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود بھی ہیں تو لاہور سے کاشف چودھری صاحب، تاجر علماء لاہور کے۔ کاشف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی، یہ صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے۔ کاشف چودھری صاحب، ٹو دی پوائنٹ بات، بالکل آپ کا میں نے پریس ریلیز پڑھی، آپ نے میرے خیال میں ایک 16 مئی کا ڈیٹ دیا ہے کہ 16 مئی تک اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم خود جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر کے پرانے شیڈول پہ آ جائیں گے۔ یہ صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بمباری کیے جانے کے بعد، اس وجہ سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہوگی، RLNG نہیں آ سکے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پیٹرول اور بجلی کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ایک جنگ بندی موجود ہے، اور ابنائے حرمت سے ہمارا تیل تو مسلسل آ رہا ہے. ایسے حالات میں ہم نے 1 مہینہ سمارٹ لاک ڈاؤن کو برداشت کیا. اب جب کہ عید قریب ہے اور عید کے سیزن کے اندر ظاہر ہے عوام الناس کی خوشیوں کا یہ موقع ہے جب عوام خریداری کے لیے نکلتے ہیں. شدید گرمی کا موسم ہے، بلکہ سندھ کے اندر تو اب دیکھیے تاجر تنظیمیں ہیٹ سٹروک کے کیمپس لگا رہی ہیں. ایسے حالات میں کہ جب عید بھی قریب ہے، شدید گرمی ہے، تو اس وقت یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کوئی لاجک نہیں بنتی کہ پنجاب کے اندر اور اسی طریقے سے بلوچستان اور وفاق میں 8 بجے دکانیں بند کی جائیں اور خیبر پختونخوا اور سندھ میں 9 بجے دکانیں بند کی جائیں. تو ہم مسلسل حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے. حکومت کسی اور کاموں میں پڑی ہوئی ہے. حکومت اپنے اخراجات تو کم نہیں کرتی، اپنی عیاشیاں کم نہیں کرتی، اپنا VIP کلچر اور پروٹوکول بند نہیں کرتی، اور تاجروں کی دکانیں بند کرنا چاہتی ہے. اور سب سے اہم بات دیکھیے کہ میرے تاجر کی دکان ہے، میرا تاجر پیسہ لگاتا ہے، میرا تاجر محنت کرتا ہے، میرا تاجر 70 روپے سے 130 روپے یونٹ بجلی خریدتا ہے، میرا تاجر اس پہ پیسہ کما کر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، میرا تاجر لوگوں کو روزگار دیتا ہے. ہم کاروبار کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کاروبار کرنا چاہتی ہے. چودھری کاشف صاحب ٹھیک ہے، آپ کا اپنا حق بنتا ہے، جمہوریت ہے کہ آپ نے 16 مئی تک کا ڈیٹ دے دیا، لیکن اس وقت جو پنجاب کا موسم تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور سندھ کا موسم حقیقت ہے کہ یہاں پر تو آگ برس رہا ہے. کیا سندھ کے تاجروں کو یا کراچی کے تاجروں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ پورے پاکستان کی تاجر تنظیمیں، مرکزی تنظیمیں تاجران کی چھتری کے ساتھ منسلک ہیں، اور پورے پاکستان کی تاجر تنظیمیں اور تاجر الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک بھی کہتے ہیں. اور ہم مسلسل زوم لنک میٹنگز کے ذریعے اور ویسے بھی ہم پورے ملک کے تاجر کی عادت میرے خیال ہے کہ میرے ساتھ کاشف صابرانی صاحب موجود ہے، تو یہاں پر موجود ہے، ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں بات. جی بالکل، کاشف چودھری صاحب ہمارے سینئر تاجر رہنما ہیں اور میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، اور دیکھیں اچھا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں کی جتنے تاجر ان کے ساتھ نہیں ہے نا، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا ساتھ دیں. مطلب آپ ایگری ہیں؟ بالکل ایگری ہے، ہونا بھی چاہیے. ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ تاجر ہو نہ ہو. بالکل لیکن سب پریشان ہے، سب پریشان ہے. مطلب آپ ان کی بات سے بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بھی تو دیکھیں بلال بھائی، بات یہ کہ کاشف چودھری صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. گزشتہ لاک ڈاؤن جو لگا تھا وہ ابھی بھی، اور میں تو سب سے پہلے ان کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے مری کے صدر اور ان کے خلاف اور آغا قیوم صاحب کے، اس کی مذمت کرتا ہوں کہ تاجر رہنماؤں کو اس قسم کے ظلم و زیادتی سے حکومت کو بچانا چاہیے. دیگر یہ کہ بالکل زوم میٹنگ میں ہم سب شامل ہوئے ہیں، ہماری قیادت شامل ہوئی ہے، تمام فیصلے متفقہ طور پر ہو رہے ہیں، اور حکومت کو سوچنا چاہیے یا تو آپ لاک ڈاؤن کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اس کی جو فوائد ہیں عوام تک اور تاجروں تک پہنچائیں. جب آپ اس میں کھیل تماشے کر دیں گے، جب آپ پیسوں کی آمدنی کے ذریعے بنا لیں گے، جب لوگوں کو گرفتار کر کے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، تو پھر فیصلے ایسے ہی آئیں گے. اور قیادت کے ساتھ پورے پاکستان کا تاجر مطلب کہ 16 مئی کے بعد اگر لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا تو آپ لوگ از خود جو ہے دیکھیں اب تک حکومت نے شاید کاشف بھائی سے جو فائنل مذاکرات ہیں وہ نہیں کیے. اگر حکومت کے اور تاجر برادری کے یعنی کاشف چودھری ان کی ٹیم کے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور جو فیصلہ وہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کا تاجر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور حکومت کو ان معاملات کو سمجھنا چاہیے باریک بینی کے ساتھ. یہ بہت حساس معاملات ہیں. جی کاشف صاحب، یہ میرے خیال میں سندھ یہ ہمارے کراچی کے اور سندھ کے تاجر بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ 16 مئی کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا از خود؟ دیکھیے انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا. حکومت کو تاجر کی بات کو سننا ہوگا، تاجر کی بات کو سمجھنا ہوگا. میں کاشف صابرانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کے تاجر کی اس وقت ایک ہی آواز ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، تاجر کو عزت سے کاروبار کرنے دیا جائے. دیکھیں یہ جو تاجر کی تذلیل کی جاتی ہے، ریاست کے ٹیکس کے پیسے سے جو تاجر ٹیکس دیتا ہے اس سے تنخواہیں لینے والے یہ جو مختلف پولیس، انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹیز اور پیرا فورس اور دیگر ادارے وہ تاجروں کے جس طرح تذلیل کرتے ہیں، جس طرح تاجروں کو گھسیٹا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ سارے اداروں کے ملازمین در حقیقت یہ عوام کے خادم ہیں، یہ حاکم نہیں ہیں. اور اگر وہ تاجر کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ملک کی معیشت کیسے چلے گی، کیسے ٹیکس کلیکشن ہوگی؟ اس کے علاوہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ FBR کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ اعلامیہ جاری کیا ہے
تو FBI کے حوالے سے بتا دیجیے کہ کیا کوئی ان سے میٹنگ ہوئی ہے, کیا ان کی زیادتی ہے, کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہماری FBR کے ساتھ مسلسل اور وزارت خزانہ سے بات چیت چل رہی ہے. ہم آنے والے بجٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے اور ملک کی معیشت کے پہیے کو چلایا جائے. اس کے لیے پاکستان کے چھوٹے تاجر کے لیے ہم نے ایک فکس ٹیکس کی اسکیم اس وقت وزارت خزانہ سے ڈسکس کر رہے ہیں, جس کے اندر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ FBR کے ملازمین کو تاجروں کے درمیان سے نکال دیا جائے. ایک آسان اور سادہ اردو کا ٹیکس ریٹرن فارم لایا جائے. اس ٹیکس ریٹرن فارم میں تاجر خود اپنی آمدن بھرے اور وہ بینک کے اندر جمع کروائے. اس کو نہ پوائنٹ آف سیل کا خطرہ ہو, نہ اس کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بننا پڑے, نہ اس کو آڈٹ کی تلوار اس پر لٹکے, نہ اس کو یہ تجاویز آپ نے دی ہوئی ہیں گورنمنٹ کو دی ہیں تجاویز آپ نے؟ جی, اس کے اوپر ہم نے تفصیلی تجاویز گورنمنٹ کو دے دی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ہماری وزیر مملکت خزانہ کے ساتھ, FBR کے ساتھ اور دیگر حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی مسلسل چل رہی ہیں. اور میں اسی پہ کاشف سارینا سے بھی بات کر لوں, آپ ساتھ ہی رہیے گا. جی کاشف صاحب, FBR کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. جی FBR دیکھیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسے بھی بجٹ کا بھی ہے اور FBR کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں نرمی, ہم کہتے ہیں نرمی ہونی چاہیے 100%. اور دیکھیں ریکوری کرتے ہیں. ہماری کئی میٹنگز ہوئی, ہم جاتے ہیں ہیڈ آفس میں ان کے, اسلام آباد بھی ہم لوگ گئے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب میانہ روی ہو, ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. ہم نے یہاں تک وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی پالیسیز اگر اچھی ہیں تو ہم اور تاجر کو بھی اس میں رجسٹر کروائیں گے, لیکن یہاں ہوتا کچھ اور ہے. FBR کی ڈے میں آتی ہیں, ابھی چھاپے اتنے مارے جا رہے ہیں, دکانیں وہ بھی سیل کر رہے ہیں, دکانیں وہ بھی سیل کرتے ہیں. پوسٹ کے نام پہ جو ہے وہ تاجر, ایک تاجر تھا صدر کا تھا, تو اس کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. اور اچھا میری یہ شکایت تھی اور انہوں نے مانی, ان کے چیئرمین نے مانی. میں نے کہا کہ وہاں کی یونین کے پاس آپ جائیں, ایسوسیشن کے صدر, جنرل سیکرٹری کوئی بھی ہوگا ان کے پاس جائیں, ڈائریکٹ نہ جائیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, 6-6 8-8 بندے ڈائریکٹ جاتے, پوری مارکیٹ تماشا دیکھتی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ گرفتار کرنے آئے ہیں یا پتہ نہیں کوئی جھگڑا ہو گیا. ارے بھائی وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے, اچھا اسی سے تو آپ چل رہے ہو, اسی سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ POS میں وائلیشن ہوتی ہے, سب دکان سیل. چلو وائلیشن ہوتی ہے, چلو ہو گئی, آپ یہ مان لیں ہو گئے, ہم مانتے 90% ہو گئے, لیکن ایسوسیشن ہر مارکیٹ میں آپ جا کے ایسوسیشن سے رابطہ کریں نا, آپ ڈائریکٹ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح. جی شابش صاحب, آپ لوگ فکس ٹیکس کی بات ہوئی تھی پچھلے, مطلب یاد ہے کہ پچھلے برس بھی یہ ہو رہی تھی. کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فکس ٹیکس کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. فکس ٹیکس تو آپ لوگ خود ناکام کر دیتے ہو بھائی, آپ لوگ ناکام نہیں کرتے. ایک گرو آپ کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں, دوسرا گرو کہتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, FBR ہمیشہ سالانہ بنیاد پہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں انہی کی گردن دباتی ہے. وہ تو خیر, ہمارا مطالبہ ابھی بھی بلال اظہر کیانی صاحب کراچی آئے تھے, یہ بڑے والے جو مینوفیکچرر ہیں ان کی کراچی جب آئے تھے بلال اظہر کیانی صاحب آج 15 دن پہلے, تو ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جو کمیٹی بنائی جائے اس میں تاجروں کو شامل کیا جائے اور نئے کلیکشن کی طرف جایا جائے, نئے لوگوں کو آگے لایا جائے. وہ اپنی جگہ ہے, فکس ٹیکس کی بات کریں. دیکھیں فکس ٹیکس پہ تو ہم تیار ہیں, ہم نے کہا ہے کام کر دیتے ہو بھائی. نہیں, ہم نہیں کرتے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم کام کروائیں گے. ہم نے تو کہا مطلب فکس ٹیکس کا نظام کا ہوا تھا, ایک طے ہوئی تھی کہ اتنے پیسے دیں گے. سر جس طریقے سے انہوں نے سلاٹ بنایا ہے. بلال بھائی اس میں تھوڑی سی میں دیکھیں وہ کروں کہ فکس ٹیکس کی کوئی بھی اسکیم تاجر نمائندوں کی مشاورت سے کبھی بھی نہیں لائی گئی. کبھی تاجر دوست کے نام سے اسکیم لائی گئی, کبھی بجلی کے بلوں کے اندر 3,000-6,000 روپے دینے کی اسکیم لائی گئی. یہ اسکیمیں کبھی بھی تاجر تنظیموں, تاجر نمائندوں کے مشاورت سے نہیں لائی گئی, بلکہ یہ ظالمانہ قسم کی اسکیمیں اس نام سے لائی گئی کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس بجٹ کے موقع پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکیم جو آئے وہ تاجر نمائندوں کی مشاورت سے آئے, سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے آئے, حقیقت پسندانہ ہو, جس میں تاجروں کو ریلیف ملے, تاجروں کو عزت دی جائے اور تاجر قومی خزانے میں ٹیکس جمع کرائیں, FBR کی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہو. اب دیکھیں نا جس طرح یہ پوائنٹ آف سیل کی بات ہو رہی ہے, پوائنٹ آف سیل تو چھوٹے تاجر پر لگتا ہی نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل کے نام پر تاجر کو بلیک میل کیا جاتا ہے, بجلی کی سہولت میسر نہیں ہوتی, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, انٹرنیٹ ملک میں دستیاب نہیں ہے. عام تاجر جب اکاؤنٹنٹ کے اخراجات یہاں پر رکیے گا چودھری صاحب, رکیے گا. POS پہ مجھے بھی تحفظات ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک دکان پہ POS لگ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسوسیشن اس مارکیٹ کی یہ اعتراض کیوں نہیں کرتی کہ اگر POS لگنا چاہیے تو تمام دکانوں پہ یکساں طور پر لگنا چاہیے, نہ کہ ایک دکان پہ آپ POS لگا دیتے ہیں, وہ بیچارہ اس کا مال مہنگا ہو جاتا ہے, برابر والا سستے میں بیچ رہا ہوتا ہے. تو میرا کہنا مقصد ہے یہ تو تھوڑا سا آپ لوگوں کی بھی ہے نا کہ آپ لوگ بھی تو مطلب یہ کہ جی جاوید شمس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جاوید شمس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے ان سے سنیں. جی سر اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو انہوں نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے نا کہ اتنے اسکوائر فٹ کی دکان ہونی چاہیے, یہ حجم ہونا چاہیے, یہ
ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پہ وہ پی او ایس پہ لے کر آتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ نے پی او ایس لے کر آنا ہے تو اوور آل لے کر آنا ہے. بھائی ایک مارکیٹ میں سب دکانوں پر اور یہ تماشا بند ہونا چاہیے کہ آپ لوگ بھی نہیں، اس لیے آپ لوگ بھی کہتے ہیں اچھا ہوا چلو اس کی دکان پہ لگ گیا، میری ہم خوش دکان نہیں ہیں. دیکھیں وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارا ساتھی ہوتا ہے، اس کے مسائل ہمارے مسائل ہیں. جی کاشف حسن جی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پی او ایس پاکستان کے تاجروں کی دکانوں پر قابل عمل ہی نہیں ہے. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس دکان پہ لگایا جائے اور اس دکان پہ نہ لگایا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ یہ جب پی او ایس کی بات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف برانڈز اور چین سٹور ملٹی نیشنل کمپنیوں پر لگے گا، کیونکہ ہم ان کی پوری چین کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کسی تاجر کی دکان پر نہیں لگے گا. اور اس کے بعد اب جب یہ نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور مطلب کسی تاجر تنظیم سے مشاورت نہیں کی جاتی، الٹا دکاندار کو از خود نوٹس بھیج کر پھر زبردستی پوائنٹ آف سیل لگانے کے لیے ان کی دکانیں سیل کی جاتی ہیں. 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 5-10 لاکھ روپے محکمے کے اہلکار لیتے ہیں. بجٹ کے اندر ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پی او ایس کسی چھوٹے تاجر عام تاجر کی دکان پہ نہیں لگنا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس قانون کو تبدیل کیا جائے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح سندھ فوڈ اتھارٹی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی زبردستی چھاپے مارتی ہے اور چھاپے مارنے میں کہتی ہے لائسنس بنواؤ، اتنے لاکھ روپے کا ہوتا ہے لائسنس، یہ ہوتا ہے. چلے جی یہ تو چلتا رہے گا. کاشف چودھری صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ تھے، موجود تھے. یہ تاج العلماء تھے لاہور سے، مرکزی صدر تھے، یہ مرکزی تنظیم تاجران سندھ پاکستان کے. اور جو بھی گفتگو کی ہم یقینی طور پر ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن آپ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو سے سر جاری رہے گا. ساتھ ویلکم کے ناظرین، پروگرام در خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. وقفے میں جانے سے قبل میرے ساتھ لاہور سے جناب کاشف چودھری صاحب تھے جو کہ مرکزی تاجران آل تاجران سندھ اتحاد کے رجسٹر کے صدر بھی تھے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاشف سرانی ہیں جو چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد کے رجسٹرڈ کے، اور سب جناب جاوید شمس صاحب بھی موجود ہیں جو صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ. اب بات یہ ہے کہ کاشف چودھری نے جو بات کی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے نا یار کاشف بھائی کہ آپ لوگوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں جس سے کہ حکومت فائدہ اٹھاتی ہے. دیکھیں بلال بھائی ہمارے آپ لوگوں میں اتحاد نہیں ہے. نہیں میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں، ہماری تقریباً 10 سے 12 تنظیمیں جو مین بڑی تنظیم ہیں اور ان کے چیئرمین ہیں، کوئی صدر ہیں، کوئی جنرل سیکریٹریز ہیں، وہ اس میں شرکت کرتے ہیں میٹنگز میں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم سب ایک پیج پہ آتے ہیں، ہمیں گھما پھرا کے لے آتے ہیں. ہم کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ حکومت بالکل. ایک پیج پہ ہمیں لے آتے ہیں، ہم اوکے کرتے ہیں، ہم نکلتے ہیں آفس سے باہر اور اعلامیہ کچھ اور ہو جاتے. بات وہی ہے کہ فکس ٹیکس پہ تھا، سب کچھ ہو گیا. اب تاجر دوست اسکیم میں نام کہاں سے ہے؟ ہم نے دیا، میں نے دیا، کسی اور نے دیا. ہم لوگ نہیں دیتے، نام خود ہی تجویز کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو امپریشن پڑے کہ نہیں یہ تاجر ساتھ ہیں. آپ نام پہ ذرا غور کریں، تاجر دوست نہیں اس وقت اور اس میں دشمنی نکالی جا رہی ہے. نہیں اس وقت کچھ آپ کے تاجروں نے اعتراض بھی کیا تھا جس میں کہ ایک عتیق میر صاحب تھے. جی عتیق نہیں تھے، کیا نام تھا وہ لاہور والے جو تھے؟ نہیں میر صاحب چونکہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا تو وہ بڑے ایگریسو تھے کہ جناب ہونا چاہیے. لیکن کاشف چودھری، اجمل بلوچ، آپ لوگ ذرا مخالف. بات وہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کی کراچی چیمبر آف کامرس ہے، فیڈریشن ہے، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک گرفت نہیں موجود. نہیں بلال بھائی دیکھیں اس کے پیچھے نا بہت سے محرکات ہیں. اب بات کریے تو پھر سن لیجیے گا کٹ آؤٹ، یہ تو لائیو پروگرام ہے اس میں تو بول سکتے ہیں. جی 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 دیکھیں بات پتہ ہے کہ اس تمام چھوٹے تاجروں کو منظم نہ کرنے کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں جس میں فیڈریشن اور چیمبر شامل ہیں. بالکل ہوں گے. دیکھیں کراچی کی بیک بون جو ہے نا چھوٹا تاجر ہے، اور یہ انتظامیہ کو بھی پتہ ہے، افواج پاکستان کو بھی پتہ ہے اور حکومت پاکستان کو بھی پتہ ہے. اچھا اس بیک بون کو کیوں توڑا جاتا ہے کہ یہ اگر طاقتور بن گئے تو کل یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں جہاں 4000 یا 8000 یا 15000 اگر انڈسٹری والے لوگ ہیں، بے شک وہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے تو ہم بھی کروڑوں کو دیتے ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں. آپ لوگ زیادہ دیتے ہو. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہم کروڑوں لوگوں کو دیتے ہیں. لاکھوں دکانیں میں ایک دکان میں 2 بندوں بھی رکھے ہم کروڑوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری پالیسیوں کو نہیں رکھا جاتا. اچھا اس بار بہت اچھا کیا گیا، سی ایم صاحب نے میٹنگ بلائی، ہماری بات کو سنا سمجھا، لیکن بات یہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا جس طرح ہم چاہتے تھے. لاک ڈاؤن کے لیے ہم سب نے قربانی دی ہے اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. کچھ پہ جو ہے پیا والی بات آ جاتی ہے کہ جی جو پیا کو من بھائے وہی سواگن، وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی دکانیں کھلی ہیں، کوئی دکانیں بند ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے اور ملک ایسے ترقی نہیں کرتا.
ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہماری قربانیاں لازوال ہے. کووڈ سے لے کے آج تک ہم نے ٹیکس دیا ہے نا. پاکستان کی معیشت 67% کون چلا رہا ہے؟ کراچی چلا رہا ہے. بالکل. اچھا کراچی چلا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں, لیاقت آباد 1 ارب سے زیادہ کا ٹیکس دے رہا ہے, لاہور نہیں دے رہا. لیکن ہم خوش ہوتے ہیں, ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. شک نہیں ہے کہ جب ہم کراچی کا نام سنتے ہیں, کسی بھی علاقے کا یہ کرتے ہیں, تو دیکھیے بھائی دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات, اور بڑی بات ہے. یقین کریں عام دکاندار جو ہے وہ تیار ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے, لیکن یہ جو ایف بی آر کے افسران انہیں نوٹس بھیجتے ہیں, انہیں رسوا کرتے ہیں, دھکے کھلاتے ہیں, آفس کے باہر بٹھاتے ہیں, وہ بھائی ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے پیسوں سے تمہاری تنخواہیں. تو بلال اظہر کیانی صاحب سے بات نہیں ہوئی اس معاملے ان سے ہوئی ہے, ان کے سامنے ہم نے تمام مسائل رکھے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال میرے ساتھ آن بورڈ آگے, فی الحال یہ جو ٹیکس نیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, فکس ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں, اس کو جو ہے جون سے پہلے کر لیں تاکہ یہ فائنل ہو گئی. آج میٹنگ تھی, کل فائنل میٹنگ ہو گئی. انشاءاللہ وہ آج یا کل میں جو ہے اس کا تمام تجاویز فائنل ہو جائیں گی, تو پھر یہ جو فکس ٹیکس کی ہے یہ اس کو بھی فائنل کر کے. جی کاشف بھائی آپ کیا کہہ رہے میں ہیں؟ یہ کہہ رہا ہوں ترقیاتی کام دیکھیں, اتنے ٹیکسز ہم لوگ دے رہے ہیں شہر کراچی سے, ترقیاتی کام پنجاب میں ہو رہے ہیں. یہ ہماری شکایت پہلے بھی رہی ہے کہ انڈر بائی پاس پہلے وہاں بنے, اوور ہیڈ برج وہاں بنے, لائٹنگ آپ وہاں دیکھ لیں. اچھا وہاں جاتے ہیں, آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے میں پاکستان میں نہیں ہوں. چلے ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن کراچی, شہر کراچی کا کیا حال کیا ہوا ہے. آپ جیسے ابھی جاہد بھائی نے بتایا کہ ایسے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. کوئی ایسا روڈ ہو, مجھے کس حساب سے میں کل بات کر رہا تھا کہ اس پہ کسی بڑے منصب پہ ہیں, تو میں ہنس رہا تھا فون پہ, بولا مجھے کوئی ایک روڈ بتا دیں صحیح ہے. پہلے ہم بولتے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے, یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے, یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم, کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے. کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی روڈ ایسا ہے نہیں جو صحیح ہو. اچھا مسئلہ کی بات یہ کیا, ابھی تو میں نے یہ لاہور مجھے کہ کیا سوئی گیس والوں نے جس طرح کے ہماری سڑکوں کو کھود رہے ہیں, تو کیا وہاں کھود رہے نہیں کھود رہے؟ وہاں بھی تو وہاں دیکھیں کھودتے ہیں, لیکن فوراً کام کا پرمیشن ہوتی ہے. آپ ملتان چلے جائیں, صرف لاہور نہیں, ملتان, آپ اسلام آباد چلے جائیں, آپ پنڈی چلے جائیں, ہر جگہ ہر چیز ہوتی ہے, پرمیشن سے ہوتی ہے فوری طور پہ. یہاں تو کام اگر 10 دن کا ہے نا, 6 مہینے 8 مہینے تو کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں بلال بھائی. دیکھیں یہاں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جو ہے نا, وہ کبھی بال ادھر پھینکتی ہے, کبھی بال ادھر, اور کراچی لاوارث ہو گیا ہے. اور میں جو باتیں سن رہا ہوں, جو تمام لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کوئی ایسا نظام لانے والے ہیں کراچی کو وفاق کی طرف لے جانے کے لیے, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. مجھے کراچی چیمبر آف کامرس سے آئے ہوئے تھے حفیظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیان مرصوص میں 5 سے 6 دن میں ہم نے انڈیا کو نمٹا دیا. تو انہوں نے کہا فیلڈ مارشل صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو بھی 5 سے 6 دن میں نمٹائیں. لیکن ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں, ہم شہر کراچی کے تاجر فیلڈ مارشل سے مطالبہ کرتے ہیں, خدا رہا آپ نوٹس لیں, سڑکیں بھی نہیں بن رہی ہیں, تاجر پریشان ہیں, ایف بی آر کے معاملات ہیں, اسٹرکٹلی یہاں پر آئیں 2-3 روز کے لیے, ہم سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس سے ملاقاتیں کریں, ہمارا بھی درد سنیں کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں, کس حال میں ٹیکسز دے رہے ہیں. اتنے برے حالات ہونے کے باوجود پورا کراچی خدا ہوا ہے, پھر بھی ہم ٹیکسز دے رہے ہیں. اچھا کوئی یہاں پر ہے, پانی کا مسئلہ یہاں پر ہے, گیس کا مسئلہ یہاں پر ہے, ہم رات بھر سوتے نہیں ہیں لیکن ہم ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہم جب ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ آئیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, تاجروں سے ملاقاتیں کریں, ہمارا درد سنیں, ہماری آپ باتیں سنیں, ہمیں شکایتیں سنیں, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا جہاں سی ایم ہاؤس تک ہمیں ایکسس دیا گیا نا ابھی لاسٹ ٹائم جو ہمارے میٹنگ میں بلایا, جی تو میں تو یہ درخواست کروں گا, لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان میں واحد سندھ حکومت تھی جس نے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے انہیں اندازہ تھا کہ یہاں پہ ریئیکشن پہلی دفعہ ہوا ہے, پہلی دفعہ ہوا, ورنہ پنجاب میں بھی نہیں, ہمیشہ بعد میں انہیں اندازہ تھا کہ ریئیکشن آئے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ کم از کم ڈی جی رینجر صاحب اور کور کمانڈر صاحب بھی چھوٹے تاجروں کو انوائٹ کریں اور ہماری مشکلات کو سنیں. ہم آپ کہہ رہے تھے نا کہ چھوٹے تاجروں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی ان کی, مطلب کہ تو میرے ساتھ حیدرآباد سے موجود ہیں سلیم احمد صاحب. سلیم احمد صاحب جو موجود ہیں یہ ہیں پریزیڈنٹ ہے حیدرآباد اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری حیدرآباد کی, مطلب کہ ایک اسمال چیمبر آف کامرس بنایا ہے حیدرآباد میں. سلیم احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سلیم احمد صاحب. السلام. تھینک یو سر, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. میرے ساتھ یہاں کراچی کے تاجر ہیں جناب کاشف صابرانی صاحب, جو کہ چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد رجسٹرڈ کے وہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جاوید شمس صاحب بھی موجود ہیں جو کہ جناب صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ, یہ دونوں حضرات موجود ہیں. سلیم احمد صاحب, آپ کو مطلب یہ کہ اچھا لگتا ہے کہ کراچی میں تو اسمال چیمبر اب تک نہیں بن سکا, لیکن یہ کہ حیدرآباد میں اسمال چیمبر بن گیا, تو اس کے پیچھے آپ کی کیا جدوجہد تھی جو کہ کراچی میں اب تک ممکن نہیں ہو سکا, وہ آپ نے حیدرآباد میں کر لیا؟ مسئلہ تھا کہ یہاں حیدرآباد چیمبر ہوا کرتا تھا, لیکن یہاں پر اس چیمبر کے اندر سیاسی معاملات زیادہ بڑھ گئے تھے. لوگ جو ہے
चैम्बर के ऊपर अपना डोमेन चाहते थे, वो चाहते थे कि हम इसको आगे किसी को फेवरेट ना कर सके, देना हम अपने 20-25-50 मेंबरों के साथ एक चैम्बर लेके चले। उसमें फिर हमने और अमीन खत्री साहब ने, मसूद परवेज साहब ने और हाजी याकूब ने मिलकर एक स्मॉल चैम्बर को एस्टेब्लिश किया ना, ताकि ताजिर बरादरी की यहाँ लोग बहुत ज्यादा इनकी जरूरत थी। और हमने यहाँ पर माशाल्लाह को 1500 मेंबर्स बनाए हैं जो कि अपने मसले मसाइल को चैम्बर में आके डिस्कस करते हैं। आज भी अभी मैं हूँ जिम खाना के अंदर, अभी यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है हैदराबाद स्मॉल चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से, जो कि हैदराबाद के मेयर काशिफ मेयर साहब, PIG तारिक दारेजो साहब, अमीन खत्री साहब और मतलब सोशल मीडिया के लोग हैं, मतलब प्रेस क्लब के तो इसमें मुझे सलीम अहमद साहब ये बताइएगा कि स्मॉल ट्रेडर्स हैदराबाद आपने बनाया, इसके अंदर SMEs छोटे दरमियानी ताजिर है, आपके ताजिरों के हिसाब से स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हमारे कराची की ताजिर क्या, मुझे पंजाब के ताजिर जो बड़े परेशान है, हैदराबाद के ताजिरों का क्या हाल है? नहीं मतलब ये कि कराची में बनना चाहिए स्मॉल जो नहीं मैं स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन से पूरे पाकिस्तान की ताजिर परेशान है, हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? हैदराबाद का भी यही हाल है, चाहे इकोनॉमिकल तो चीजें तो सब मुश्तरका ही है ना, चाहे वो कराची हो चाहे हैदराबाद, तो फिर भी एक बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद तो आप एक वर्ड सिटी कहलाता है। वो नहीं तो स्मार्ट लॉकडाउन आपके यहाँ सही चल रहा है, होना चाहिए। लॉकडाउन तो चल रहा है ना, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि मामला जैसे कि यहाँ कारोबार जो है वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब मामला चीजें जो है ना वो डिस्टर्ब आता है। नहीं डिस्टर्ब तो हो रहा है, तो आप देखिए काशिफ चौधरी साहब ने लाहौर से पंजाब से उन्होंने कह दिया कि जनाब 16 मई तक अगर लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तो हम आज खुद खत्म कर देंगे, तो क्या आप उनकी बात से मतलब कि इत्तफाक करते हैं? मैं इत्तफाक करता हूँ, होना चाहिए खत्म। अब किस चीज का लॉकडाउन? नहीं तो मतलब उनसे कोई मुशावरत वगैरह हुई है आप लोगों की पंजाब के ताजिरों से? नहीं, पंजाब के ताजिरों से तो मेरी कोई मुशावरत नहीं है, लेकिन मैं फेडरेशन के हवाले से तो मैं एहसन तनवीर साहब से इनसे मैं रास्ते में रहता हूँ, उनसे मैं हमारी चीजों को हम डिस्कस करते रहते हैं कि मामला जो है अभी लॉकडाउन जो है वो खत्म होना चाहिए। नहीं तो मतलब ये कि एहसन तनवीर साहब तो कर रहे हैं, फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो बात ये होती है कि यही तो कह रहा हूँ ना कि यहाँ तो हमारे ताजिर बैठे हुए हैं, उन्हें तो कराची चैम्बर से भी शिकायतें हैं और फेडरेशन से भी शिकायतें हैं। बिल्कुल ऐसे जी आप कुछ कहेंगे? चलिए देखिए बात ये मेमन साहब, बात ये है कि हैदराबाद में हमारे सलाउद्दीन गौरी साहब हैं जो आपसे ऑन बोर्ड रहते होंगे, माशाल्लाह हमारे हैदराबाद डिवीजन के सदर के। बात ये है कि सर हैदराबाद की भी सूरत हाल बहुत अबतर है, बहुत बुरी हालत। अच्छा हैदराबाद की सूरत हाल इसलिए ज्यादा खराब है कि वहाँ सराउंडिंग से बहुत लोग आते हैं खरीदारी करने, और वो शाम तक रात तक खरीदारी करके निकलते थे। अब चूंकि 8 बजे 9 बजे का जो टाइम फिक्स किया गया है उससे वो खरीदार कट गया, उसको मुश्किल है, और फिर गर्मी हैदराबाद में भी ज्यादा है। नहीं वो तो है अपनी जगह, वो तो सारी बात है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हैदराबाद में स्मॉल ट्रेडर्स में मुझे नजर आ रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से हैदराबाद की ताजिर इतनी ज्यादा परेशान नहीं है सर, वो हमें बार बार कह रहे हैं कि ताजिरान सिरित्याग के हमारे वहाँ के सदर हैं इद्रिस मलिक साहब, जैसे जाहिद भाई बता रहे हैं, वो हम जाहिर बात है हमारा राब्ता रहता है, जैसे हम परेशान है वैसे वो भी परेशान है। मतलब जाहिर बात है जब आप देखें 7 बजे 7:30 बजे कस्टमर जब आता है वॉकिंग कस्टमर, और 9 बजे आप बंद करें तो 1-1.5 घंटे का कारोबार करेंगे हम, और फिर टैक्सीज भी दें तो जी। साहब कुछ कहना चाहेंगे आप आइंदा आने वाले बजट के हवाले से कि SMEs के लिए क्या होना चाहिए? SMEs के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, टैक्स के अंदर कमी होनी चाहिए, समझे ना चीजों को। तो हमारी रिकमेंडेशन तो गई हुई है, अपना फेडरेशन थ्रू भी गई हुई है, हमने मेंबर्स को भी लिखा है। देखो ना ताजिरबाजी तो चाहेगा कि जितना कम से कम टैक्स स्किल्स हो, कम से कम फैसिलिटी हो, ऑडिट के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी एक इस तरह का इजी किया जाए ताकि वन विंडो मतलब ऑपरेशन हो। ये मुख्तलिफ जो भी होल्डिंग है, टैक्सेस है, इनको एक अम्ब्रेला में ला के इसको मतलब काम करना चाहिए। तो हैदराबाद में भी दुकानें सील हो रही हैं स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर? क्यों नहीं हो रही है, उसमें होती है। मतलब ये लोग जो लेट टाइम तक बैठे होते हैं उनको सील करते हैं, नोटिस करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि जी आपने 10 बजे दुकान बंद की, होटल बंद की, हम आपको सील करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं। मतलब ये जो लोकल गवर्नमेंट के लोग जो घूम रहे हैं, इसी हजरात या जितने भी जो है वो तो ये कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब स्मॉल ट्रेडर्स के हैदराबाद से थे मेरे सलीम अहमद साहब। सलीम अहमद साहब मेरे साथ बहुत शुक्रिया। बात ये कि आपने बात भी सुनी, मुझे कुछ ठंडा सा लहजा लगा इनका, ठंडा लहजा लगा। उसकी वजह है बिलाल भाई, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, उसकी वजह ये है कि मेमन साहब का ताल्लुक स्मॉल बिजनेस से नहीं है,
ان کی بلوئنگ ہے جو ہے انڈسٹری سے. انہوں نے اسمال جو ہے وہ چیمبر بنایا ہے، لیکن اسمال چیمبر کی جو حدود رکھی ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری سے وابستہ ہے، چھوٹی انڈسٹری، ہوم انڈسٹری کہہ لیں یا چھوٹی انڈسٹری کہہ لیں. تو ان کو وہ امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے، ان کو مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا دکاندار کو ہو رہا ہے. کراچی میں بھی جو سر نہیں بنائی جا رہی چھوٹی اسمال چیمبر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر کراچی چیمبر کہاں کھڑا ہوگا. اس کی ویلیو نہیں. اور کراچی چیمبر نے پچھلے الیکشن میں چھوٹے تاجروں کو اپنی گود میں بٹھا کے کتنے لوگوں کو MC ممبر بنایا؟ ایک شخص کو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آصف گلفام کی بات کر رہا ہوں. باقی کیوں نہیں بنائے گئے؟ اچھا اب آپ قانونی طور پہ جا رہے ہیں جب، تو آپ کو کم از کم 8 سے 9 لوگ لینے ہی لینے. اب یہ بھی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ اپنے اندر اسکروٹنی کر رہے ہیں کہ ہمارے کون کون خاص لوگ ہیں جن کو ہم لیا جائے. اور پورے شہر کو چھوڑ کے انہوں نے ساؤتھ سے سب کو لے لیا، نہ لانڈی، نہ ملیر، نہ بلدیہ، نہ اورنگی، نہ کورنگی، نہ ریاکت آباد. یہ زیادتی ہے نا کراچی کے ساتھ. آپ کراچی کے ساتھ جو زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کلیکشن تو پورے کراچی سے لیتے ہیں. جو آپ کے 11-12 ہزار ممبر پیڈ کرتے ہیں، آپ کو فیس دیتے ہیں، ابھی آپ نے اتنے پیسے بڑھا کے پیسے لیے، اس میں پیسے کس نے دیے؟ آپ کے ممبر نے دیے نا. تو آپ ان ممبروں کو نکال دیں کہ جی ہم اس طرف کے لوگوں کو نہیں لیں گے، تو ایک طرف کریں فیصلہ. اسمال چیمبرز کا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اسمال چیمبر وہی بات ہے کہ یہاں بننے نہیں دیں گے. نہیں بن گئے، چلے بن گئے، لیکن جو آپ جو مین اپنا جو بڑا چیمبر ہے اس کی ویلیو کو رہے گی نہیں، وہ ختم ہی ہو جائے. ان کو پتہ ہے کہ اسمال چیمبر یہاں بنا ہے، مخالفت ہمیشہ ہی کرتے ہیں، بننے نہیں دیتے. حیدرآباد میں چلے ایک زون ہے، اس کا مطلب ہے DGTO نواز شاہ میں بھی بنا ہے. DGTO جو ہے وہ بننے نہیں دیتے، یا DGTO کی جانب سے ہوتا ہے. اچھا نواز شاہ میں بھی بنا ہے، میں خود وہاں وزٹ کر کے آیا سے 6 مہینے پہلے، بہت اچھا بنا ہے وہاں، ورکنگ بھی کام. لیکن سر لاہور میں جو بنا ہے اس کو ٹیکنیکل بنیاد پہ بنایا ہے، سٹی کو ایک طرف لے لیا ہے، باہر سبب میں 2 الگ بنا دیا. ہر چیز کا حل ہے، بن سکتا ہے. ہمیں یہاں پر ڈویژن جو ختم کیے گئے نا، جو 7 ڈویژن بنائے گئے، اس کے اوپر پھڈا ہو رہا ہے. چلے میرے خیال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں آخری یہ پوچھ لیتا ہوں، اگر 16 مئی تک اگر ختم نہیں ہوئی بدقول کاشف چودھری کے، تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل ان کے ساتھ ہیں، اور گورنمنٹ سے میں بھی مطالبہ کروں گا 14 تاریخ ہے کہ اسمال لاک ڈاؤن کے نام پہ جو جبرن جتنا نقصان ہم نے اربوں روپے کا آج تک اٹھایا ہے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس کا خاتمہ کیا جائے، فوری طور پہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا جائے. اعلان کیا جائے، ورنہ پھر آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن ختم کریں گے انشاءاللہ. جی شمس صاحب. میں CM صاحب سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے لاک ڈاؤن لگاتے وقت تاجروں کو اعتماد میں لیا تھا، اس حوالے سے بھی ایک میٹنگ بلائیں، سب کو آن بورڈ لیں اور فیصلہ کریں بڑا. اور اگر خدا نخواستہ آگے درپیش حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلیں. لیکن اس وقت جو ہے حالات یہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس کو ہٹا کے ریلیف دیں اور کراچی کو بنانے کی طرف جائیں، کراچی کے تاجروں سے ہاتھ ملائیں تاکہ پاکستان مزید ترقی. میرا خیال ہے کہ کل جو CM کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں 10 ارب روپے انہوں نے فوری طور پہ منظور کیا کراچی کے مختلف پروجیکٹس کے لیے کہ وہ فوری طور پہ جو شروع کیا جائے. باقی یہ کہ دیکھیں میرے بتائیے یہ جو سڑکیں کھدی ہوئی ہیں کراچی کی، اس میں سارا قصور جو ہے ٹاؤن کا یا KMC کا بھی نہیں ہے. میری بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، میری بات ہوئی تھی گلبرگ کے ٹاؤن چیئرمین سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی SSGC نے جب یہ لائنیں کھودی ہیں نا تو اس کے بعد وہ NOC دیں گے ہمیں، جب تک NOC نہیں دیں گے ہم سڑکیں نہیں بنا سکتے. میں بتاؤں مین روڈ جو ہیں وہ وفاق میں آتے ہیں، جی گلیاں میں آتی ہیں، تو دیکھیں وفاق اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل ہم کام دیکھ رہے ہیں، ہو بھی رہا ہے بہت جگہوں پہ، گلشن پہ، نازوآباد میں، ابھی آپ دیکھ لیں اپنا MA جنرل روڈ کے حال دیکھ لیں، لیکن بہت سلو روی کا ہے، مطلب کام ہو رہا ہے. وہی بات ہے کہ جو 10 دن کا کام ایک مثال دے رہا ہوں، FWO کو دے دیا نا انہوں نے، FWO کو دے دیا نا، پچھلے والے کانٹریکٹر کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا. آپ دیکھ لیتے ہو کیا گل کھلاتے ہیں وہ. نہیں میرے خیال میں ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہے، مجھے اچھا سنیچنگ میں اضافہ ہو گیا، اندھیرا ان روڈوں پہ زیادہ خاص طور پر ہے. آپ حسن اسکوائر سے نیپا تک چلے جائیں، جو روڈ ہے جو عثمانیہ کے سامنے والا روڈ ہے، 12 فٹ کا روڈ رہ گیا سر، ختم ہو گیا. میں 12 فٹ کے بعد لے کے وہ بات کروں گا بلال بھائی، بہت ضروری ہوا ہے. ایسے روڈ جیسے میں نے تو چھوٹے کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، 10-12 فٹ کے خدا روڈوں کو بنا دیا، جو 10 فٹ 12 فٹ رہ گئے اس کو رکھیں. امن و امان صحیح ہے، امن و امان اب یہی کہ بس بہتر ہے. سورہ بتے کی پرچیاں آ رہی ہیں لوگ. نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. چند ایک جگہ پر آئی تھی لیکن بہتر ہے حالات، سنیچنگ نہیں ہو رہی ہے، بہت کم بھی کر رہی ہے اپنا کام اور پولیس بھی کر رہی ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح جو ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو ہم بھولتے ہیں، آپ کو پتہ. ٹھیک ہے واٹ ایپ کر رہے ہیں. مجھے آخری جملہ بتا، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، مشکلات اور پریشانی کو دور کرے. اور اسی طرح آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیکسز دینے کے حوالے سے، یقینی طور پہ ہمارے تمام چھوٹے تاجران محب وطن ہیں اور وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. تمام مسائل، مشکلات اور پریشانی میں باوجود وہ اپنا کاروبار جاری رکھ رہے ہیں، بلکہ جہاد کر رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کراچی شہر بھی مزید ترقی کرے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے کراچی شہر پر لگے، تاکہ دبئی کا ڈاؤن فال جب آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ابھرے گا. کب ابھرے گا؟ جبکہ ہمارے انفراسٹرکچر کی جو حالت ہے وہ اللہ ہی حافظ اس کی. بہرحال بلال صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے اللہ حافظ.